आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। नैब की परेशानी, दुम पर पाउंड की कहानी, क्या हुकूमत की मुश्किलात का आगाज हो गया है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद से। नैब जो है वो भी मेरा ख्याल है कि उसको अपना काम ज्यादा जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। वो मासूम लोगों को भी जानबूझ के उनको तंग करते हैं। चेयरमैन नैब के नोटिस में ये बात पहले भी ला चुका हूँ, आइंदा और भी लाऊंगा। तो इसका अगर उन्हें नोटिस लेना चाहिए, वरना फिर हुकूमत जो है वो इस सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई जो है वो कर सकती है। कहा जाता है कि जनाब दुम की अजब नफ्सियात होती है, इसकी जरा सी जुम्बिश में भी बात होती है। वफा का इजहार दुम हिलाना है, खड़ी दुम नफरत का ताजियाना है, और दुम पर पाऊं किसी को उसकी हुदूद याद दिलाना है। यानी किसी को महफिल में अपना पता कुछ इस तरह देते, पाऊं दबाने के बजाय दुम दबा देते। और ऐसा लगता है कि आजकल हमारी सियासत में भी सारा मसला दुम का हो गया है। कोई एलानिया कह रहा है मैंने दुम पर पाऊं रखा हुआ है, और कोई अपने रिएक्शन से साबित कर रहा है जैसे वाकई दुम पर पाऊं आ गया है। चौधरी निसार ने किसकी दुम पाऊं रखा है बताते नहीं हैं, सबका इम्तिहान ले रहे हैं। कहते हैं तकलीफ से अंदाजा लगाओ किस किस की दुम दबी है। लेकिन जिस तरह एक लीडर दूसरे लीडर पर, एक वजीर दूसरे वजीर पर, हुकूमत ऑपोजिशन पर, ऑपोजिशन हुकूमत पर, और हुकूमत और ऑपोजिशन मिलकर एहतसाब के इदारों पर बरहम हैं, इससे तो लगता यही है कि सभी की दुमें कहीं न कहीं दबी हुई हैं। और अब इन पांव तले दबी दुमों को निकालने के लिए नैब को बगैर दांतों का शेर बनाने की तैयारियां हैं। यानी मासूम सियासी फरिश्तों, खानदानों, दोस्तों, रिश्तेदारों, उनके फ्रंटमैन, करप्ट ब्यूरोक्रेसी और मुल्क में लूट से लगाकर बैरून मुल्क असासे बनाने, फॉरेन अकाउंट्स में अरबों डॉलर जमा करने वाले नाम निहाद अशराफिया का एहतसाब नामुमकिन, और गरीबों के एहतसाब के लिए नैब, FIA, रेंजर्स, पुलिस सब तैयार। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब जबकि नैब के इख्तियारात के मामले पर बज़ाहिर पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी कुव्वतों में इत्तेहाद और इत्तफाक देखा जा रहा है, सवाल यह है कि क्या सबको मिलकर एहतसाब का रास्ता रोकने दिया जाएगा? क्या मुल्क को लूटने दिया जाएगा? क्या हर ठेके में कमीशन खाने दिया जाएगा? क्या हमेशा की तरह दूध से धुले मासूम फरिश्तों को आजादाना मजे करने दिए जाएंगे? और अगर ऐसा सब कुछ हो गया तो क्या पाकिस्तान की 98% अवाम का एहतसाब पर एतबार रह जाएगा? इन सब चीजों पर हम बात करेंगे। पहले लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद। लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज बीट। अस्सलाम वालेकुम शेख रशीद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर। शेख साहब, वजीर आजम ने कहा कि मासूम लोगों को तंग ना किया जाए, और नैब को उन्होंने इस हवाले से सख्त वार्निंग दी है, लोगों की इज्जतें ना उछाली जाएं, उन्हें काम करने दिया जाए, गलत केसेस ना बनाया जाए, चूंकि ये सब दुरुस्त नहीं है। शेख साहब, सवाल ये है कि ये कौन मासूम लोग हैं जिनको नैब तंग कर रही है, और ऐसा क्या हुआ है कि वजीर आजम इन मासूमों की वजह से इतना गुस्से में आ गए कि नैब को उन्होंने सख्त वार्निंग दे दी? देखें, मासूम कौन है? आसिफ जरदारी, डॉक्टर आसिम, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और खाकान अब्बासी और फवाद हुसैन और ऑरेंज लाइन के जो पहले पुराने कंट्रैक्टर थे, मेट्रो के ये सारे मासूम हैं जी। चेहरे पे इनकी मासूमियत है। नाम शरीफ रखने से बंदा शरीफ नहीं हो जाता। और आप दुम की बात कर रहे थे, तो ये तो शेर की दुम पे गैंडे का पांव आ गया, और गैंडे ने मुंह में दुम रख ली ना तो फिर यूं घुमाएगा, यूं वो अपने जोर से घुमाएगा। बेशक उसमें वो फुर्ती नहीं है चढ़ के फुदक के कभी आसिफ जरदारी के कंधे पे बैठ जाने की, और कभी मौलाना फजलुर रहमान के कंधे पे बैठ जाने की। सो नैब की भी जिंदगी और मौत का सवाल है। या कमर साहब को इस्तीफा दे देना पड़ेगा। अच्छा, कमर साहब बहुत मेरे इलाके में रहे हैं, पिंडी में उनकी सर्विसेज शुरू हुई हैं, ज़ियाउल हक साहब के DMS रहे हैं। अब मसला ये है जी, ये चोर हैं। नवाज शरीफ जो पुराना नवाज शरीफ था, उसने सबक सिर्फ आसिफ जरदारी से सीखा है कि माल बनाओ और पकड़ाई ना दो। ये नहीं हो सकता बंदा माल बनाए और आपने भी मासूमों के बारे में कहा, लेकिन ये बताइए कि इस मुल्क के अवाम ये मासूम नहीं है? नैब, FIA इनके घरों में जब चाहे घुस जाए। वजीर आजम को कभी गुस्सा नहीं आता, वजीर आजम कभी वार्निंग नहीं देते। कहा जा रहा है कि जब अपने मासूमों की बारी आई तो गुस्सा भी आ गया, वार्निंग भी दे दी, नाराज भी हो गए। मैं तो आपके प्रोग्राम में भी, सबके प्रोग्राम में कह रहा था कि ये फरवरी 25 से 23 से लेके 25-30 मार्च अप्रैल तक, 25 मार्च अप्रैल तक ये पांव पे पांव रखा जाएगा। ये चीखेंगे। अगर इन्होंने ज्यादा चीख और चिल्लाहट की, अगर लोग लेट गए इनके आगे, तो फिर फौज को भी ये देखना पड़ेगा
کہ انہوں نے ستو پیے ہوئے ہیں یا انہوں نے بل پی ہوئی ہے یا انہوں نے سلاجید کھائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ فوج کا بھی فیصلے کا وقت آ گیا ہے کہ انہوں نے ستو پیے ہوئے ہیں یا سلاجید پی ہوئی ہے. ایک چیز کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے, اگر سندھ میں چور چور ہے تو چور پنجاب میں بھی چور ہے, کے پی کے میں بھی چور ہے, اور بلوچستان میں بھی چور ہے. فوج کا تو ایک آئینی کردار ہے نا شیخ صاحب, فوج اس میں کیا کرے گی؟ اور وارننگ انہوں نے نیب تو کو پھر دی ہے. ڈاکٹر عاصم کو کون پکڑے گا اگر فوج کے ادارے نہیں ہوں گے؟ نہ پولیس پکڑے گی, نہ ایف آئی اے پکڑے گی, کوئی چیز نہیں پڑے گی. ڈی ایس پی کہے گا اس کو کیس میں سے نکالو, یہ چوروں کا جمعہ بازار لگا ہے, یہ چوروں کا نٹنگی میلہ لگا ہوا ہے, یہ کرپٹ لوگوں کا فیسٹیول ہے. اور ایک فیسٹیول میں سے ایک بندہ نکال کے جاتا ہے, دوسرا کہتا ہے دیکھا ہے ہم نے تو آپ کے دور میں کوئی کیس نہیں بنایا تھا, آپ کیوں ہمارے خلاف کیس بنا رہے؟ ہم 19 کروڑ لوگ, 20 کروڑ لوگ ان کی رائے ہیں, اپنے بچوں کو بانٹتے ہیں, ہمارے بچوں کو ڈانٹتے ہیں. ہمارے بچوں کے لیے پولیس ہے, تھانہ ہے, پٹواری ہے. کیا ہم یہ مان لیں کہ یہاں پر غریبوں کے لیے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایف آئی اے, نیب, غریب کے لیے اس ملک میں قبرستان نہیں ہے. غریب کی قبر جاؤ, قبرستان والے پہ کہنا اوپر کر کے دیکھو نا, اوپر پلی دے پار اتھے ایک جگہ خالی ہے. سر جی غریب کے پاس کفن کے پیسے نہیں ہیں. ایک دن آئے گا یہ آئی ایم ایف کا کفن ہوگا, یہاں پہ ورلڈ بینک کا کفن ہوگا, اسلامک کیا ہوتا ہے جو آرگنائزیشن ہے ان کے کفن ہوں گے, عیدی کے کفن ہوں گے. کہاں جائیں گے لوگ؟ پیسے تو انہوں نے بنا لیے سارے. 47% جو ہے وہ ریٹرن پہ جا رہا ہے, 17% بجٹ پہ جا رہا ہے, 17% جو ہے آپ کے اخراجات ہیں, 7% پہ کون سی قوم زندہ رہ سکتی؟ سب چیزیں پھر غریبوں کے لیے, باقی سب معصوم ہیں. غریبوں کے لیے دوائی ہے 400 روپے بڑھایا ہے, مہنگی کر دی ہے اتنی زیادہ. کس نے کی ہے؟ پاکستان کی کسی دوائی کمپنیوں نے نہیں کی, یہ اس ملٹی نیشن کمپنیوں نے کی ہے جس کا ایجنٹ انہوں نے بنایا وہ ڈاکٹر اسلم کے 15 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, افغانی اور فلاں. اور جو ایفیڈرین کیس میں ضمانتوں پہ ہیں وہ ڈی جی ہیلتھ ہے 20 سال سے. جو ایفیڈرین کیس میں سزا یافتہ ہیں لوگ, جو دوسرے کیسز میں 1 سال جیل گئے ہوئے ہیں. کیونکہ جو منسٹر آتا ہے, میری زندگی کی خواہش ہے مرنے سے پہلے میں دیانتدار ہیلتھ منسٹر. ڈرگ اتھارٹی کیا کر رہی ہے پھر؟ اس کو نہیں پتا کہ قیمتیں دوائیوں کی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں, اب اس کو نہیں پتا یہ بات شیخ صاحب؟ دراصل نواز شریف مجبور ہو گیا کہ دوسروں کو بھی کھانے کی اجازت دے دے, اور ورنہ نون لیگ کے اندر پھوٹ کے بڑے امکانات ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی خود تو کھا رہے ہیں, ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں, ہمارے پاس نہ اختیار ہیں, اگلے الیکشن کا پیسہ کہاں لائیں؟ بلدیاتی الیکشن میں 4 کروڑ. کیا اسی لیے آپ نے یہ کہا کہ نیب جو ہے اس نے پنجاب میں نیب کی طرف سے 3 افسران کو گرفتار جو کیا گیا اس نے ہلچل مچا دیا, اور اب پنجاب میں نیب 12 لوگوں کو گرفتار کرنا چاہتی ہے, لیکن ان کے راستے میں رکاوٹ ہے نواز حکومت. تو شیخ صاحب یہ نواز حکومت رکاوٹ کیوں ہے؟ یہ کیا چھپانا چاہ رہے ہیں؟ کیا یہ رائے ونڈ کی سڑک, یہ جو آپ کی اختیارات کا بیجا استعمال ہے, میٹرو چلے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی شکنجے میں آئے گی, تو کیا یہ اتنی بڑی باتیں ہیں کہ نواز شریف صاحب اس میں رکاوٹ بنے, یا ڈر ہے کہ کوئی اور بڑے کارنامے نہ سامنے آ جائیں ان کے؟ آپ سب لوگوں نے ان کی سٹیٹمنٹ نیب کی سنائی ہے, یہ نہیں سنائی جو انہوں نے کہا کہ ہم ووٹ لے کر آتے ہیں اور ہمیں نکال دیں. میں بات ابھی اس پہ کرنی تھی مجھے آپ سے. بالکل. کون ان کو نکال رہا ہے جی؟ نواز شریف صاحب. آپ نے تو بڑا بتایا کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ڈرائیو کر رہے ہیں, اب کیا کہیں گے؟ وہ کھڈے میں گرنے لگا گاڑی. میں آپ سے پوچھی ہوں کہ پیغام وارننگ نیب کو ہے, پیغام کس کو دیا ہے انہوں نے؟ یہ وہ کیا کہتے ہیں, کلنگ 2 birds with 1 stone. جی یہ تو کلنگ 3 birds with 1 stone ہے. وہ ایک آدمی نے 3 پکڑے نا, اس نے کہا ایک میرا, یہ میرے بھائی کا, یہ تیسرا جو مجھ سے مانگے اس کی ایسی کی تیسی. لیکن یہ مسئلہ خراب ہونے جا رہا ہے. سر ویسے 2 سمجھ آتی ہے جس کی آپ نے بات کی, تیسرا کون ہے یہ بھی بتا دیں. تیسرے بھی بڑے ہیں جی, ہاں, ان کے منہ سے کھانے والے اور ٹھیرنے والے. دیکھیں ساری قوم کو بیوقوف بنایا ایل این جی پہ. کوئی پوچھ سکتا ہے یہ سیف الرحمان کس ضمن میں بیٹھا ہوا تھا دستخط میں؟ $5 لگا رکھی ہے. کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اینگرو نے جو وہ ٹرمینل لگایا ہے $1 کا, وہ کس خوشی میں لگایا اور کس کے کہنے پہ؟ پیپرا رول, پیپرا کی تکلیف کا ہے, پیپرا کا رول ایل این جی پہ لاگو کرو. خاقان عباسی جیل میں ہوگا, اس کو بلاؤ یہاں. کس نے لگایا, کس ٹینڈر کے تحت اینگرو کو یہ دے گی؟ $1 MMBTU لے گا. پھر ٹیکسٹائل کے اور ریٹ ہیں, پاور کے اور ریٹ ہیں, کروڈ آئل منشا کے لیے اور ہے, ماسی کا پتر لگتا ہے نواز شریف کا. دیکھیں کروڈ آئل منشا کے لیے اور ہے, اور کسی اور کے لیے آئل کی پرائس اور ہے, تاکہ وہ سر جی پورے کے پورے گروہ کا قبضہ ہو گیا ہے. پیٹرول پہ قبضہ ہے, پاور پہ قبضہ ہے, شوگر پہ قبضہ ہے, لینڈ مافیا پہ قبضہ ہے.
اس ملک میں وہ وقت آ گیا کہ لوگ خونی انقلاب کے لیے نکلیں. ووٹوں کے انقلاب سے یہ لوگ نہیں جا رہے, ان کے پاس بہت دولت ہے, ہماری غربتوں کو یہ خرید لیتے ہیں. پیپرا رولز کی بات کی, لیکن آپ کو پتہ ہے نون لیگ کی جانب سے کہا جا رہا ہے جب ریاست کا معاملہ آتا ہے نا تو اس میں یہ کوئی پیپرا رولز وغیرہ نہیں چلتے ہیں. اور آپ نے میرے پروگرام میں اتنی دفعہ شاید خاقان عباسی کو چیلنج کیا ہے, ڈیل پر اتنی تنقید ہو رہی تھی, ڈیل تو ہو گئی. وہ کہہ رہے ہیں دنیا کی سب سے سستی ترین LNG ہے. ابھی بھی قوم سے کچھ چھپایا جا رہا ہے, ابھی بھی قوم سے جھوٹ بولا جا رہا ہے, ابھی بھی کمیشن کھایا جا رہا ہے. شیخ صاحب پہ 110% اسے کہ آئے نا پھر آپ کے پروگرام میں نہیں آتے. ہم یہ نے بہت کانٹیکٹ کیا, $5 لگا رکھی ہے, نہیں بیٹھنا چاہتے آپ کے ساتھ. یہ ہم دیکھیں ہمیں تو CNG ملے گی نا, ہم نے تو پاور نہیں بنانی ہے LNG سے. میں آج بھی قائم ہوں یہ $12 یا $14 پر لوگوں کو ملے گی. میں آج بھی قائم ہوں, 12 کا میں نے کشن رکھا ہے. پہنچتے پہنچتے جب ریٹیل عام دکاندار پہ جائے گی یہ $14 ہوگی, اور جو روس اور سعودی عرب میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی, ایران اس میں نہیں آیا, اگر تیل کی قیمت بڑھ گئی تو پھر اس کی قیمت بھی تو بڑھے گی نا 15 سال تک. آپ یہ کہہ رہے ہیں جو ریٹ بتایا اس میں جھوٹ بولا ہے عوام سے, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا اس میں نوسر بازی کی گئی ہے, یہ ڈبل شاہ لوگ ہیں. اور اس میں جو آئل کی پرسنٹیج رکھی گئی ہے 13 پوائنٹ کچھ کے ساتھ, 13% جی, جو آئل کی پرائس مارکیٹ کی رکھی جائے گی. دیکھیں اس وقت تو آئل لو ہے, کل انہوں نے چلے جانا ہے, یہ گورنمنٹ کی گردن میں پڑنا ہے. یہ لیتے کیوں نہیں ہے ایران سے, ایران کی گیس آئی ہوئی ہے بارڈر پہ, یہ تاپی لگائی رکھی ہے. میری زندگی میں نہ باشو ڈیم بنے گا نہ تاپی سے. وہ کہتے ہیں LNG بارہ سستی ہے اس سے, لیکن ایک بات جو آپ نے کی, آپ کو پتا ہے میاں نواز شریف کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نے جھوٹ کی سیاست آج تک نہیں کی ہے, میں نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ 1 سال میں بجلی آئے گی یا 6 ماہ میں آئے گی. لگتا ہے شیخ صاحب انہوں نے خود تو کچھ نہیں کہا, لیکن یہ ذمہ داری شہباز شریف صاحب کو دے دی تھی, کیونکہ وہ تو ڈیٹس دے رہے تھے نا اس حوالے سے. وہ کہتے ہیں ہم جھوٹ کی سیاست نہیں کرتے. آپ کہہ رہے ہیں ریٹس میں بھی غلط بیانی, جھوٹ بولا جا رہا ہے LNG کے. دیکھیں کوئی اس قوم کا والی وارث ہے کہ 100 بلین تک نندی پر پہنچ گیا, اور شیخ رشید مر گیا 2 سال کہہ کہ یہ ڈنگ فانگ کمپنی چور ہے. جی شیخ رشید مر گیا کہ یہ ریلوے کے انجن 59 لے رہے ہو ڈالیان سے. یہ بڑے بے ایمان لوگ ہیں. پہلے 69 انجن آئے, 69 کے 69 اسی طرح خراب ہوتے ہیں, پہلے 12 ہوتے ہیں پھر 10 ہوتے ہیں, یہ 59 آئے ہیں, اسی طرح 16-18 خراب ہوئے ہیں. میرے منہ میں خاک قوم دیکھے گی یہ 59 کے 59 گاربیج میں جائیں گے اور گوڈاؤن میں. شہباز شریف صاحب نیپرا پہ برس رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نیپرا ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے. یہاں پر اس ملک میں غریب کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی. اب 20 تاریخ سے 2 دن کے بعد ساری زیادتیاں شہباز شریف اور نواز شریف اور ان کی اولاد کے ساتھ ہوں گی. اس پہ ذرا آتے ہیں, لیکن ابھی بیچ میں آپ نے سیف الرحمان کا نام لیا. آپ نے یہ بات کی اسپیشلی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے یہ جو LNG ڈیل ہے نا اس سب میں انوالو ہے سیف الرحمان. کہاں ہے سیف الرحمان؟ ریٹس آ گئے, سیف الرحمان سامنے نہیں آیا. اس نے خود کہا کہ یہ میں نے 20 سال سے لٹکا ہوا تھا. میں نے خود چین میں بھی اس کی تصویریں دیکھی ہیں. جس بندے نے مجھے واٹس ایپ پہ بھیجی ہیں, مجھے تو اس کا سسٹم نہیں آتا, میں ان کو پہچانتا ہوں. میں نے وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے دیکھا ہے ان کو, چین کے صدر, جو ڈیل ہوئی واٹر آئل یہ پاور جنریشن کی. میں نے خود قوم کے سامنے میں اونوت کہتا ہوں ان کی تصویر دیکھی ہے نواز شریف کے ساتھ, وہ پکڑ رہے ہیں اسناد. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے یہ کہا کہ یہ جو پنجاب میں نیب ہے یہ 12 لوگوں کو پکڑنا چاہتی ہے, بڑے وثوق سے آپ نے یہ بات کی ہے, تو ذرا 12 لوگ آپ جانتے ہوں گے کون کون ہیں اس میں؟ کیا سیاسی شخصیات بھی ہیں یا کچھ ڈاکٹر عاصم جیسے بھی ہیں؟ ذرا نام تو بتائیے شیخ صاحب. دیکھیں اب ڈاکٹر عاصم شاسم کی باتیں تو پیچھے پڑ گئی ہے, ممکن ڈاکٹر عاصم کی بیل ہی ہو جائے. نہیں, ان جیسے لوگ بھی ہیں 12 لوگوں میں جنہیں نیب گرفتار کرنا یقیناً. اس چاہتی میں ہے. پنجاب کے کیبنٹ منسٹر ہیں فیڈرل, نام نہیں بتائیں گے آپ؟ کیا فائدہ آپ کے منہ سے سننے کی بات ہی اور ہے, ہم بھی سن لیں گے, وہ بھی سن لیں گے جنہیں آپ بہت کچھ سنانا چاہتے ہیں. دیکھیں میں نے اشارے کے ناطے میں کہہ دیا ہے, یہ اینگرو کا جو آپ نے بنایا ہے خاقان عباسی صاحب, LNG کا اینگرو کا جو ٹرمینل بنایا ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں, اور قبضے ہیں لوگوں کے, ڈیفنس میں کالونیاں ہیں, اور بڑے سارے معاملات. اچھا کچھ اطلاعات ہیں, میں کچھ نام آپ کو بتاؤں. اگر اس میں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کچھ وفاقی وزراء بھی ہیں, صوبائی بھی ہیں, اور کچھ کہا جا رہا ہے کہ 9 بیوروکریٹس ہیں. اب جو وزراء ہیں ان میں اسحاق ڈار صاحب, رانا مشہود, طاہر بشارت چیمہ, بینک آف پنجاب کے خرم افتخار, اور یہ حق باہو شوگر مل کے چاولہ جو برادرز ہیں ان کا بھی نام ہے. اس کے علاوہ اور بھی ہیں کیونکہ یہ تو تھوڑے سے 5 لوگ بنے نا, آپ کہہ رہے ہیں 12. کچھ تو نام بتائیں شیخ صاحب, آپ کو پتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. میں نے آپ کو بتایا عوام کو تو پتا چلنا چاہیے کہ جو کیس انڈر کنسیڈریشن ہے اس میں خاقان عباسی کا بھی کیس ہے, خواجہ سعد رفیق کا بھی کیس ہے, عابد شیر علی کے بھی کیسز ہیں. ممکن ہے یہ کیس نہ چلا سکیں, لیکن یہ کیسز ہیں. اب مجھے ان کی کالونیوں کے نام بھول گئے ہیں, ان کے پلاٹوں کے نام پولیسوں کے بھول گئے ہیں, لیکن بعض کیسز پرانے پڑے ہوئے ہیں سالوں کے.
لیکن ان کے کیسز کے نام ہیں. میٹرو کا کیس ہے اسلام آباد میں, کوئی بھاگ گیا, کوئی بیٹھا ہوا ہے. اگر میٹرو اور اورنج لائن کے وہ لوگ جنہوں نے پرانے کنٹریکٹروں میں کسی جگہ پکڑے گئے ہیں, جو پرانے چور تھے وہ نئے بھی چور ہیں. ان کے نام ہیں جو بھی آپ نے جن کے نام لیے, تو اس میں میاں نواز شریف کو کیا خطرہ ہے؟ ان کو دیکھیں, میاں نواز شریف صاحب کے 2 کیس ہیں, 31 مارچ تک اس کا فیصلہ آنا ہے. بالکل اصل بات تو آپ کو بھی پتا ہے. ویسے ہی میرا ٹائم آپ اینکر لوگ ضائع کرتے ہیں. نہیں, ہم آپ سے زیادہ چیزیں جاننا چاہتے ہیں. آپ کے پاس ہر آدمی کو پتا ہے اس ملک میں, دیکھیں بچہ کوئی بھی نہیں ہے کہ 31 مارچ تک ان کے کیسز کا کرنا ہے. اور یقیناً انہوں نے نیب پہ پریشر ڈالا, جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی بات ہے کہ ان کو کلین چٹ دی جائے. جس طرح آصف زرداری کیسوں سے عدالتوں میں بچ رہے ہیں, اس طرح ان کو بھی فارغ کیا جائے. اور بنیادی طور پر پاکستان میں کوئی بڑا آدمی قید نہیں ہوتا. یہ جیلیں غریب لوگوں کے لیے بنی ہیں. باہر نکلو, ان کو رہا کرو سب لوگوں کو. یہ جو بچارے فون چوری کرنے والے, ویل کپ چوری کرنے والے, آٹے کا تھیلا اٹھا کے بھاگنے والے, ٹین کا ڈبہ اٹھا کے بھاگنے والے, پڑوسی کے برتن بیچنے والے, یار ان سے جیلیں بھری ہوئی ہیں. جو اصل جیلوں میں جانے والے ہیں. لیکن ایک عجیب بات ہے نا کہ یہ جو نیب کے ریفرنسز ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 7 فروری 2015 کو لاہور ہائی کورٹ نے انہیں کالعدم قرار دے دیا تھا. تو اس دفعہ یہ اتنا دیکھیں, ایک چیز یاد رکھیں, نواز شریف صاحب کے دونوں برادران یہ ججز پر ان کے بہت اچھے درینہ مراسم ہوتے ہیں اور اس پہ بڑا ورک کرتے ہیں. پاکستان کی سیاست میں ایک چودھری ظہور اللہ تھے, وہ تھانوں پہ بہت ورک کرتے تھے, ججز پہ بھی کرتے تھے, سیشن جج کی حد تک. یہ شریف برادران جو ہے نا ججز کا پیچھا کرتے ہیں, سینئر لائر سے لے کے اٹارنی جنرل. عدالت نہ ہو جائے شیخ صاحب. چلے اب کیا ہو جائے, میں سمجھتا ہوں, میں نے کسی جج کا نام تو نہیں لیا, ایک سسٹم کی بات کر رہا ہوں. اس میں ججز کے بعض ججز ایسے ہیں جن کے نام کے ساتھ نواز شریف کا نام آتا ہے, اور بعض ججز ایسے ہیں جن کے سپریم کورٹ میں حملوں پہ نواز شریف کا نام آتا ہے. کیا ان کو کسی نے کچھ کر لیا پرائم منسٹر کو کہ جناب یہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتا, اس نے سپریم کورٹ پہ حملہ کروایا تھا؟ ٹھیک, یہ اسی زندگی کی بات ہے نا, کل کی بات ہے. کوئی لمبی تاریخ تو نہیں کہ انہوں نے سپریم کورٹوں پہ حملے کرائے, کوئی قیامت تو نہیں آ گئی. لیکن اس وقت زیادہ پریشانی کی کیا یہ وجہ یہ ہو سکتی ہے, جو پہلے کیسز تھے وہ ان کے ثبوت ملنا مشکل ہوں, اب جو کیسز ہیں وہ ثابت بھی ہو سکتے ہوں. صاحب دیکھیں, یہ کیا آصف زرداری کے سارے صفحے نہیں غائب ہو گئے کراچی سے؟ 310 پیجز بالکل غائب ہو گئے, پتہ نہیں کہاں چلے گئے. کیا بات, ہر چیز یہاں بکتی ہے. بولو جی تم. لیکن رانا ثناءاللہ بڑے پر امید ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نیب کے پاس میاں نواز شریف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے اور ثابت کچھ نہیں ہوگا, اور آپ بھی بہت پر امید ہیں. آپ تو کہتے ہیں کہ اب اس کے شکنجے میں میٹرو بھی آنے والی ہے, تو کیسے؟ دیکھیں, رانا ثناءاللہ تو صدقے کا بکرا ہے نا, یہ نفلوں کی مار بھی نہیں ہے. اگر حالات خراب ہو گئے تو یہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کی چیخیں ہی اس کا سیاسی دم توڑ دیں گی. اچھا شیخ صاحب, یہ جو نیب کا معاملہ ہے, تو ایسا کیا ہوا اچانک کہ نون لیگ بھی پیپلز پارٹی کی زبان بولنے لگی؟ دیکھیں ابھی آپ نے بھی ذکر کیا جو نیب کے چیئرمین ہیں, آپ بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ ان کے مک مکے سے بنے ہیں. تو سر یہ کیسا مک مکا ہے کہ اس چیئرمین سے آپ دونوں ناراض ہیں؟ کیا چیئرمین آج کل کسی تیسری پارٹی کی سن رہے ہیں؟ دیکھیں, ساری قوم اور آپ اینکر کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب اور راحیل شریف صاحب ایک پیج پہ ہیں. جی, عسکری قیادت اور سیاسی قیادت ایک پیج پہ. حکومت تو یہ تاثر دے رہی تھی. ٹھیک ہے, دے رہی. میں کہہ رہا تھا کہ یہ حسن نثار کا دھنک رسالے کا 11واں صفحہ ہے, جس کا کوئی پیج ہی نہیں, سانپ اوپر ڈس مارتا تھا تو نیچے نکل آتا تھا, کہ یہ 11ویں پیج پہ ہیں. اصل جس پیج پہ ہیں یہ قوم سن لے گی 15-20 دن میں. آصف زرداری اور نواز شریف ایک پیج پہ ہیں, باقی سب ٹوپی ڈرامہ ہے. شیخ صاحب, جو نیب پنجاب ہے, اگر اس کی شکایت وزیر اعظم کر رہے ہیں, تو آپ جو بات کریں, دیکھیں کل فوراً ہی پھر وہ آصف علی زرداری صاحب نے بھی تو کمپلین کر دی نا کہ یہی ایف آئی اے ہمارے ساتھ کر رہی ہے. تو اب جب نواز شریف صاحب کو مشورے دیے جا رہے ہیں کہ آپ نیب کے پر کاٹیں. آصف زرداری کو تو چودھری نثار سے تکلیف ہے نا, اس کی پرسنل اس سے جو ڈکراٹے ہیں. لیکن چودھری صاحب نے جواب دے دیا. چودھری نثار اور آصف زرداری, وہ اس کو نہیں دینا چاہیے تھا. کیا ضرورت ہے کمیشن کی؟ وہ کہتے کمیشن بناؤ, ایف آئی اے کی کارکردگی پہ ہم تیار ہیں بنانے کے لیے. چودھری نثار نے کہا وہ بیلنس بھی کر رہا ہے نا, کہ کل چودھری نثار کو نواز شریف یہ کہہ دے, اعتزاز احسن سے جتنی گالیاں نواز شریف نے پنوانی تھی اس کو پڑھوائی, پھر وہ میں نے تو اس کو کہا تھا راجپوت بن استعفیٰ دے باہر آ, کیا کر رہا ہے تو ادھر؟ اس سے زیادہ عزت ہے, ہم وزیر نہیں ہے تو ہماری عزت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے 1000 دل کو لگ نہیں رہی ہے. آپ اکثر پروگراموں میں یہ بات کرتے ہیں کہ میری خواہش ہے, میری خواہش ہے اپنا گروپ بنائے, میں اس کو ووٹ دوں گا. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات, یہ لائے عدم اعتماد نواز شریف کے خلاف جمہوریت کو بچانے کے لیے چودھری نثار, میں اس کو ووٹ دوں گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو بات ابھی پیپلز پارٹی کی ہوئی,
کس قیمت پہ پیپلز پارٹی اس جگہ پہ نون لیگ کا ساتھ دے سکتی ہے کہ اگر پنجاب میں نیب کو پابند کیا جاتا ہے تو کیا پھر پیپلز پارٹی کی آسانیوں کے لیے ساری نیب کے گرد حصار قائم کیا جا رہا ہے؟ ساری سیاسی پارٹیاں اکٹھی ہیں، کمیشن بنانے کی بات کر رہے ہیں، مشورے دے رہے ہیں. کل مولانا فضل الرحمان بھی ملے ہیں شہباز شریف صاحب کو. شہباز شریف صاحب نے آہستہ آہستہ اس پہ کام شروع کیا ہے. ٹھیک، ان کو بھنک پڑ گئی ہے. دیکھیں ایک بات زندگی میں یاد رکھیں، شورش کشمیری مرحوم میرا استاد تھا، وہ کہتا تھا سیاست میں کبھی بزنس مین کو نہ آنے دینا شیخ رشید. اس کی چھٹی اس بڑی تیز ہوتی ہے، یہ دولت سے خریدتا ہے، یہ عقل سے خریدتا ہے، یہ تجربے سے خریدتا ہے، اور اس کے اندر بزنس کی بو بہت تیز ہوتی ہے. اور ان کی بزنس کی حص اتنی تیز ہے کہ انہوں نے لابی کرنی شروع کر دی ہے، ڈرانا شروع کر دیا قمر زمان کو. اگر کمیشن بن گیا تو کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ احتساب ہوگا؟ پھر میں عمران خان کو کہوں گا ریزائن دے، میں اس کے ساتھ ریزائن دوں گا. سڑکوں کے میں نکلے، کنٹینر لائے. اگر اس ملک میں احتساب نہیں ہو سکتا تو اس اسمبلیوں پہ بیٹھنا. کیسے عمران خان آپ کی بات مانیں گے؟ کے پی کے حکومت تو خود آپ نے دیکھا نا احتساب کمیشن کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اختیارات میں وہ بھی جو کیا برا کیا. میں عمران خان کی حد تک بات کرتا ہوں، میں نہ کے پی کی حکومت کی دعوت میں ایک دن بھی نہیں گیا آج تک. سر پھر آپ باقیوں پہ کھل کے بولتے ہیں تو پھر یہاں بھی کھل کے بول رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں پھر اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا نہیں آنی چاہیے گی، نہیں آئے گی. عمران خان ٹھیک آدمی ہے، جو میں کہوں گا مجھے یقین ہے کہ اس کو دکھ ہوگا کہ کے پی کے میں جو کچھ ہوا برا ہوا ہے، اور کے پی کے کی حکومت اس کو ڈیمیج کر رہی ہے. ٹھیک ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی مرضی کے یا منظوری کے بغیر یہ ہوا ہے؟ یہ ہوا ہوگا؟ میں نے آپ دوست ہیں، بہتر جواب دے سکتے ہیں، آپ قریب ہیں عمران خان. اب وہ آئے باہر سے تو میں اس سے پوچھوں گا. ابھی میں خود جاؤں گا کل پرسوں میچ دیکھنے کے بعد آؤں گا ایک دن کا، تو پھر میں اس سے پوچھوں گا. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ جو بھی آپ نے ذکر کی کہ نواز شریف خود یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ حکومتوں کو توڑنے کا سلسلہ بند ہو جانا چاہیے، تو یہ باتیں یہ کیوں کر رہے ہیں شیخ صاحب؟ کیا ان کو کچھ آثار نظر آ رہے ہیں کہ ان کی حکومت کو خطرہ ہے، یا پھر ایسی سوچ رکھنے والوں کو وہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ اب ایسی باتیں نہ کریں؟ فوج میں ایک رائے پائی جا رہی ہے کہ عراق میں، لیبیا میں، تیونس میں، یمن میں ایک سازش کے تحت سپر پاور نے فوج کو توڑا، اور ہمارے ایٹامک پہ اس سپر پاور کی نظر ہے، اور وہ سپر پاور نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور اس کے لوگ آنے والے بھی ہیں اسی مہینے میں، اور نواز شریف بھی مارچ میں وہاں جانے والے ہیں. سو ایک سپر پاورز جو ہیں، اور پاکستان میں اب کسی کو بھاگنا ہوا تو سعودی عرب نہیں جائیں گے. ٹرکی بھی بڑا اچھا ملک ہے. اچھا ہاں جی، ٹرکی بھی بڑا اچھا ملک ہے، اور جب کیسوں کے کھرے نکلیں گے تو ٹرکی تک جائیں گے. اگر لوگوں نے سونگنے پہ کیس گیا، اگر سونگنے پہ پیس گیا تو ٹرکی تک کیس چلیں. ٹرکی کے بھی آپ نے آپشن بتا دیا ہے اب، لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ مارچ، اور اب آپ اپریل کی بھی بات کر رہے ہیں. میں پہلے دن سے مارچ اپریل کہہ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں دونوں شریفوں میں سے کسی کے ایک کے لیے مشکل ہو سکتی ہے. کون سے شریف کے لیے مشکل ہو سکتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ زیادہ چانسز کس کے لگ رہے ہیں؟ دیکھیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ایک شریف نے اعلان کیا ہے جو کہ بہت شہیدوں کے خاندان سے ہے، اور بلندی کا مینار ہے، اور نشان حیدر کا خاندان، اور وہ نومبر تک ہے، اور اس نے 10 مہینے پہلے اعلان کیا. وہ کون سی مجبوری تھی وہ اس کو پتا ہوگی. میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی. حالانکہ میں جس شریف کو جانتا ہوں، یہ آپ کے پروگراموں میں کہہ چکا ہوں، وہ ایکسٹینشن نہیں لے گا. جی کہہ چکے ہیں. کیا اس ملک کو تباہی کے گڑھے میں کوئی یہ سارے سیاستدان اگر ایک ہو گئے تو پھر سارے غریب بھی چوروں کے ساتھ مل جائیں گے؟ ٹھیک ہی کیا ہے جنہوں نے بدماشوں کو ووٹیں دی ہیں، بلدیے میں کارپوریشن کے چوروں کو دی ہیں، منشیات فروشوں کو دی ہیں. اگر قوم میں وہ قیادت کا فقدان ہے، بانج ہیں، نہل ہیں، نلائق ہیں، نکمے ہیں، نکٹو ہیں، کرپٹ ہیں، ڈسانسٹ ہیں، سلگش ہیں، دیکھ نہیں سکتے دیوار کے پیچھے، تو ایسی قیادت پہ لعنت ہے. اس ملک کو بچانے کے لیے غیرت مندوں کو باہر آنا چاہیے. قیادت کی بات آپ کر رہے ہیں. خبر یہ ہے کہ اب تک میاں نواز شریف صاحب نے 65 غیر ملکی دورے کیے ہیں، یعنی 31 مہینوں میں وہ 6 ماہ ملک سے باہر رہے ہیں، اور اس پہ جو خرچہ ہوا ہے وہ ہوا ہے 63 کروڑ روپے. شیخ صاحب یہ جو غیر ملکی دورے ہیں، کیا خیال ہے اس سے پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی معیشت کو کتنا فائدہ پہنچا ہے؟ عوام کو یہ پتا ہونا چاہیے، چونکہ یہ 63 کروڑ روپے بھی عوام کی جیب کے ہی ہیں، عوام کی جیب سے نکلے. میں رات کو جب سگار پیتا ہوں نا بیڈ پہ، میں سوچتا ہوں کہ اندر سے نواز شریف بھی بڑا تنگ ہوگا، کیونکہ وہ پھرنے چرنے کا دولت کے انبار ہیں اس کے پاس. جی وہ راکا فیلر ہے پاکستان کا، جی وہ ڈونلڈ رابرٹ ہے پاکستان کا، وہ پاکستان کا سوئکارنو ہے. جی وہ سوچتا ہوگا کیا چخ میں یہ شیخ رشید پیچھے پڑا رہتا ہے، یہ بیچتا کیا ہے، کیا میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں یہ لوگ. میں ڈیوورس میں وہیں تھا غنی بھی، جب 4 صدا پہ حملہ ہوا، اس نے یہ بھی مناسب نہیں سمجھا اس سے بات کرے، اور مودی کو لے کے آئے 25 تاریخ کو اپنی سالگرہ پہ یا اپنے کسی مسئلے پہ. فوج کو تو نہیں پتا تھا جی.
سر مجھے بریک لے رہی ہے، لیکن اب آپ نے جو بھی بات کی نا، میں ایک سوال اس پہ ضرور پوچھوں گی. آپ نے کہا نواز شریف صاحب بھی سوچتے ہوں گے کہ آپ ہر وقت بات کرتے رہتے ہیں، تو شیخ صاحب ویسے آپ کو کیا ملتا ہے یا کیا ملا ہے اتنی نواز شریف صاحب کی مخالفت کر کے؟ آپ بولتے ہیں اسمبلی میں آپ کو مائک نہیں ملتا، اے پی سیز میں آپ کو بلایا نہیں جاتا ہے، تو کیا اچھا نہیں کہ آپ بھی ان کے ساتھ؟ میں ابھی اسی وقفے سے پہلے بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے واجپئی نے ہٹا دیا کہ شیخ رشید اگر وزیر مہمانداری ہوگا تو میں نہیں آ رہا، اور آپ یقین کریں فل جرنیل بیٹھے ہوئے تھے. جنرل کیانی تھا، نواز شریف مشرف صاحب تھے، ڈی جی ایم آئی تھے، ڈی جے ایف آئی یو تھے. انہوں نے کہا شیخ رشید تیرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ انڈین کے پرائم منسٹر نے انکار کر دیا ہے کہ میں اس کی موجودگی میں نہیں آ رہا، اور یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ ہر لولے لنگڑے کو انہوں نے اے پی سی میں بلایا. شیخ رشید کا شیخ صاحب نواز شریف صاحب کی مخالفت کر کے کیا ملا ہے آپ کو؟ آج آپ ان کے ساتھ ہوتے تو وزیر لگے ہوتے، فائدہ ہوتا آپ کا. ویسے سنا ایک وقت میں آپ قریب بھی تو تھے نا بہت ان کے. کوئی شک نہیں ہے، جب میں قریب تھا. مخالفت کر کے کیا مل رہا ہے آپ کو اتنا؟ آپ ان پہ تنقید کرتے ہیں. مجھے دل میں میرا ضمیر مطمئن ہے. میں وزیر 8 دفعہ رہا ہوں، مجھے وہ کبھی عزت نہیں ملی جو اللہ نے آج مجھے عزت دی ہے. جاتا ہوں کراچی میں ٹریفک رک جاتی ہے، کراچی جیسے شہر میں ٹریفک رک جاتی ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی عزت ہے، عہدوں سے نہیں ملتی. ان وزیروں کی طرف کوئی دیکھتا کوئی نہیں. ٹھیک، بریک لے لوں، پھر بریک کے بعد مزید ایشوز پہ بات کریں گے. لیتے ہیں بریک، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا شیخ صاحب ذرا پی آئی اے کے معاملے پر بھی بات کریں. یہ بتائیے یہ بچائی جا رہی ہے، بیچی جا رہی ہے یا خریدی جا رہی ہے؟ کیونکہ میاں صاحب نے کہا میں سر نہیں جھکاؤں گا، نہیں انہوں نے سر جھکایا اور آج بھی موقف پہ قائم ہے. تو یہ لہجے میں اتنی سختی کیوں رویے میں ہے؟ مجھے بعض کا شک پڑتا ہے کہ نواز شریف پنگا لینے کے موڈ میں ہے. کس سے؟ جو بھی ادارے ہیں، جو بھی مسئلے ہیں، وہ تنگ ہو گیا ہوا ہے، اس سے چل نہیں رہی حکومت. اب دیکھیں نہ پی آئی اے ایسے حالت میں بکنے جا رہی ہے، نہ اس کو یہ پرائیویٹائز کر سکتے ہیں، نہ اس کے کوئی حالات اتنے سالڈ ہیں کہ اتنے بڑے قبرستان کو کوئی لینے جا رہا ہے. ان کے دن تھوڑے ہیں. وہ بڑا نیک آدمی تھا جو مڑا پی آئی اے کا تہجد گزار اور پرہیزگار آدمی تھا، اس کی بھی بدعا پڑے گی اور ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کی بھی بدعا پڑے گی اور غریبوں کی، اور جن کو دوائیاں نہیں مل رہی. کل ایک اینکر نے کہا میرا دل کیا کہ میں ٹکر ماروں اس ٹی وی میں. اس نے کہا 1600 روپے کی دوائی لینے آیا تھا، 2700 روپے کی ہے. تو اس نے کہا کیا کرو گا؟ کہتا مر جائے ماں پھر کیا کروں گا؟ اگر اللہ ہی نہیں سن رہا، اگر اللہ ہی نہیں دیکھ رہا، اگر اللہ نے میری ماں کو اسی لیے 1100 روپے میں مارنا تو مار دے. اللہ تو سنتا ہے، آپ کو پتہ ہے. اللہ کسی کا رشتہ دار تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیے جا رہا ہے. لیکن شیخ صاحب ایک بات دیکھیں، یہ جو پی آئی اے کی سٹرائک ختم ہوئی ہے، پی آئی اے اڑنے لگی ہے، یہ 2 لوگ جان سے گئے، تقریباً 4 ارب کا نقصان ہو گیا. پرائیویٹ ایئر لائنز نے خوب منافع کمایا، اور آپ کو پتہ ہے نا یہ پرائیویٹ ایئر لائنز بھی یہ بھی کون ہے؟ سب چکر ہے. مسافر کے علاوہ کس کو کیا ملا ہے اس احتجاج اور اس؟ میں یہ بتا چکا ہوں. یہ سعد حریری جو ہے، سعد رفیق حریری کا بیٹا، یہ نواز شریف کو سعودی عرب بھجوانے کا مین کلپریٹ تھا، مین اس نے ڈیل کی. جب یہ جاتا تھا اٹک میں ملنے نواز شریف کو، تو اس نے آئی ایس آئی سے درخواست کی اس شجاعت عظیم نے کہ میں بھی ساتھ جاؤں یہ لے کے باربیکیو وغیرہ فش. جنرل نثار نے کہا جا بھی تو بھی چلا جا نال، جڑیاں اس نے کر دیا تو بھی کر لا جا کے. سو یہ باربیکیو سپلائر تھا، اور اس کا بھائی جو ہے کینیڈا میں لگا دیا انہوں نے، ہمارے ساتھ رہا ہائی کمشنر. اس پہ کرپشن کے کیس تھے لندن میں. سر جی میں کہنا چاہتا ہوں نواز شریف صاحب نے ایک بندہ بھی اپنی لائلٹی کے علاوہ اپوائنٹ کیا ہو تو اس کا مجھے نام بتائیں. ایک بندہ 2.5 سال میں ایک بندہ لائلٹی کے علاوہ کوالٹی اور میرٹ پہ اپوائنٹ کیا ہو نا، مجھے بتائیں. پیمرا یا پھر جو کھانے پلانے والے تھے ان کو بڑی بڑی پوسٹوں پہ کہا جاتا ہے، جو مالشیا، جو کمپنی کی مشہوری علاوہ بلے بلے میاں صاحب ابھی وہ جو اسلام آباد کا میئر بن گیا لگ گیا، اس کے بارے میں بھی پتہ ہے نا، سنا ہے وہ بھی کچھ انہی چیزوں میں آگے تھے. جتنے گھر بنے ہوئے ہیں نواز شریف کے وہ ٹھیکیدار تھے میری اطلاع کے مطابق. مری کا گھر انہوں نے بنایا، جاتی عمرہ میں ان کی کنسٹرکشن ہے. دیکھیں جی دلہن وہ جو پیا من بھائے. نواز شریف کی یہ ساری وہ سیاسی دلہنیں ہیں جو پیا کو من بھاتی ہیں. ان کا کوئی فرق نہیں غریب کو. اس کا انصر کا کیا تعلق ہے جی اسلام آباد سے؟ کیا تعلق ہے اس کا اسلام آباد؟ لوگ مر گئے ووٹیں لے لے کے، نعرے مار مار کے. انہوں نے کہا تھی بیٹھو ٹک کے. معاملہ یہ ہے کہ ایل این جی پہ بات ہم نے کی، پی آئی اے پی کی. اب ایک اور معاملہ ہے اور وہ ہے اورنج لائن ٹرین کا. پہلے یہ بتائیے کہ کیا یہ سی پیک کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی اطلاعات کیا ہیں؟ چونکہ پرویز رشید بھی کہتے ہیں سی پیک کا حصہ نہیں ہے، پنجاب حکومت بھی کہتی ہے سی پیک کا حصہ نہیں. اب تو مان گئے ہیں وہ، میرا خیال ہے. ان کے اٹارنی کیوں بھاگ گئے ہیں؟ دیکھیں ان ڈاکیومنٹ جمع کرا دیے تھے لاہور ہائی کورٹ میں، سنا ہے واپس بھی لے لیے. دیکھیں وہ مان گئے ہیں، اور ابھی تک ان کو میرا خیال ہے پیسے نہیں ملے چائنا گرائما بینک سے. انہوں نے پنجاب بینک کے پیسے لگا رہے ہیں. آئی مے بی رانگ، میں بینکوں کے مسئلوں کو اتنا نہیں سمجھتا، میں پالیٹکس کو سمجھتا ہوں.
مجھے جو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ گرائمہ بینک شینک چائنا نے بھی پیسے نہیں ان کو بھیجے, یہ پنجاب بینک سے پیسے لگا رہے ہیں, یہ سی پیک کا حصہ ہے, اور انہوں نے میرے منہ میں خاک, ایک ایسا برا وقت بھی آ سکتا ہے, یہ ساری میٹرویں جل جائیں گی, ساری اورنج ٹرینیں جل جائیں گی, آگ لگ جائے گی. لوگوں کے اندر جو معاملات خراب ہیں, پنڈی شہر میں شہباز شریف صاحب ایک مؤذن نماز پڑھا رہا ہے اور آگے صرف امام کھڑا ہے, صبح جو باہر نکلتے ہیں اس کو لوگ مارتے ہیں کہ خالی جیب سے نکلا ہے, فون بھی تو نے رکھ کے نہیں نکلا. ایک دن یہ میٹرو بسیں اور ایک دن یہ اورنج بسیں سب آگ لگیں گی اس ملک میں, کیونکہ لوگوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے, اور لوگوں میں خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے. 7-8 دکانوں کے تالے ایک بار ٹوٹتے ہیں. باتیں ساری ٹھیک ہے, لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ان سے تنگ بھی ہیں لوگ اور ووٹ بھی انہیں دے رہے ہیں. پنڈی میں کیا ہوا ابھی بلدیاتی الیکشنز میں؟ دیکھیں, ہر شخص کی مجبوری کو خریدا جا رہا ہے. اگر شہباز شریف صاحب تحقیقات کروائیں, میں بڑے نرمی سے کہنا چاہتا ہوں, جوا کرانے والے, منشیات فروش, پرچی جوا کرانے والے سارے لوگ کہاں آ گئے ہیں؟ تھانے ان کے متحد ہو گئے ہیں. کرائم کیا ریٹ اتنا بڑھ چکا ہے کہ جن لوگوں کو جیلوں میں, تھانوں میں جوتیاں پڑنی چاہیے تھی, وہ مزز ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے لگانے سے ملتا ہے. انہوں نے کروڑوں روپے, ہمارے پاس تو جی, ہم تو سوچیں گے اگر اس دور کا الیکشن ایسا ہے تو ہم کہاں سے لائیں گے کروڑوں روپیہ. ٹھیک ہے, جو ریٹائرڈ پولیس افسران جو ہیں, جو کالمز لکھ رہے ہیں, وہ تو آپ پر جھوٹے پھر الزامات لگا رہے ہیں. اگر وہ جو باتیں آپ کے حوالے سے تو ایسے 2 نمبر کا آدمی تھا, ابھی بھی پتہ نہیں کیا آپ نے. اچھا, اورنج لائن ٹرین 200 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے اور نون لیگ کہتی ہے کہ یہ دنیا کا سستا ترین میٹرو ٹرین پروجیکٹ ہے. کیا آپ کو ایسے ہی لگتا ہے سر؟ اور ایک پروجیکٹ پہ اتنا سارا پیسہ لگا دینا, پنجاب کی صورتحال آپ کو پتہ ہے نا, آپ بتاتے رہتے ہیں, تعلیم, صحت, بے روزگاری وہاں پر ہے, بنیادی مسائل ہیں, اس کے باوجود کیا ضروری ہے اورنج لائن؟ اس کو منگا بلائیں, ابھی چلیں ہولی فیملی بے نظیر شہید ہسپتال چلائیں جی. اگر ایک بیڈ پر امید سے 2 مائیں سیاست نہ کر رہی ہوں, بچہ جننے والی نہ سوئی ہوں, ایک بیڈ پہ 2 مائیں بچہ جننے والی نہ سوئی ہوں, اسی وقت میں اسی آپ کے پروگرام میں سیاست چھوڑ دوں. پیمز میں بھی یہی صورتحال ہے, میں ہاسپٹل تھوڑی ہے. دیکھیں, میں جن ہسپٹل میں جاتا ہوں, بے نظیر شہید ہسپتال کی بات کر رہا ہوں, میں نے آصف زرداری کو کہا تیری بیوی جس اسٹریچر پہ مری, میں نے اس کو دیکھا, اس کا چوتھا پہیہ نہیں تھا, خدا کے عذاب سے ڈر, 10 روپے نہیں دیے اس نے ہسپتال کو. کہا جاتا ہے لاہور کو ہی پیرس بنانا ہے, انہوں نے ٹائم کم رہ گیا, 2-3 باتیں اور کرنا چاہتے ہیں. لاہور دیکھیں, بڑے بڑے بادشاہوں کا تخت رہا, یہ تخت لاہور لرزے گا, کانپے گا, چیخے گا, یہ چیخے گا, لرزے گا, کانپے گا, سچ کو عزت ملے گی, جھوٹ رسوا ہوگا. چلیں, یہ تو وقت بتائے گا. سندھ کی تھوڑی سی بات کر لوں, پہلے ڈاکٹر عاصم, اب عزیر بلوچ. کیا خیال ہے, زرداری صاحب آئیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ معاملات بھی ٹھنڈے ہوتے جا رہے ہیں شیخ صاحب؟ یہ تو ان کو سوچنا پڑی ہے جو ٹھنڈے ہو رہے ہیں, کیونکہ ان کو سپورٹ نہیں ہے. ثابت بھی تو کچھ کرنا پڑے گا نا. ثابت کون کرے گا؟ فوج آ کے وہاں جائے, تھانہ ٹبی میں فوج آ کے جائے, رینجرز والے وہاں ادھر گوٹ مچھر کالونی میں. الزامات اور انکشافات سے تو خالی کچھ نہیں ہوگا نا. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ عدالتوں میں معاملات آئیں گے. میں تو خود آپ کو کہہ رہا ہوں ڈاکٹر عاصم کی ضمانت ہو جائے گی, میں تو خود آپ کو کہہ رہا ہوں, کیونکہ. اور عزیر بلوچ, عزیر بلوچ کا بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر عزیر بلوچ تو بلوچستان تک پھیل گیا, سنا ایران تک پھیلتا جا رہا ہے, سو اس کی میں کچھ نہیں کہتا. عاصم کی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے کیس میں جس طرح پولیس نے. آپ کتنے مایوس لگ رہے ہیں یہ باتیں کرتے ہوئے؟ حقیقت تو یہی ہے کہ آپ مایوس ہیں. ایم کیو ایم کی اگر صورتحال پوچھوں اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ الطاف حسین صاحب کو پاسپورٹ مل گیا ہے اور انہوں نے ویزے کا فارم لے لیا ہے, پاکستانی ویزے کا. تو کیا آپ الطاف حسین صاحب کو واپس کراچی آتا ہوا دیکھ رہے ہیں, یا آپ کے خیال میں بھی موسم ان کے لیے سازگار نہیں ہے؟ مجھے نہیں معلوم وہ ان کی آئندہ اسٹریٹجی کیا ہے, لیکن میں تو سب کو کہتا تھا کہ ایم کیو ایم بلدیات کے الیکشن بھی جیتے گی اور الطاف حسین کو کوئی سزا نہیں ملے گی. ان کا پاکستان آنا بہت بڑا کوسچن مارک ہے, اور کہا جا رہا ہے الطاف حسین صاحب کا آنا ضروری ہے, کیونکہ ایم کیو ایم اس وقت جس پوزیشن میں ہے نا, تو وہ زیادہ دور ان کا ایم کیو ایم سے رہنا ٹھیک نہیں ہے, چونکہ جو لیکن لندن میں سے بیٹھ کے بھی الطاف حسین نے کوئی برا کنٹرول نہیں کیا. ہماری اتنی سی عوامی مسلم لیگ ہے, ہم بلوچستان پہ کنٹرول نہیں کر سک رہے, کے پی کے میں نہیں کر سک رہے, لوگ بغاوت کرتے ہیں, اور لندن سے بیٹھ کے ایسا کنٹرول کرتا ہے کہ کسی کی جرت نہیں. لیکن کہا جا رہا ہے مائنس الطاف کی آوازیں آ رہی ہیں, کچھ پارٹی پہ گرپ کمزور ہو رہی ہے. میں یہ سب باتیں کہہ چکا ہوں کہ مائنس الطاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ایز فار ایز الطاف حسین از الائیو. ٹھیک, عمران خان جو آپ کے دوست ہیں, ان کی سیاست کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے؟ دیکھیں کیسے کیسے موقع آ رہے ہیں, کیا اس سے سیاسی موقع, کیا اس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں یا ٹائمنگ کو ضائع کر رہے ہیں؟ دیکھیں, سیاست میں ٹائم تو بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ محنتی آدمی ہے, محنت تو کرتا ہے,
اور فتح اور شکست کے فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں. میں اس کے ساتھ ہوں اور اس کی ابھی وہ اس وقت میں پارٹی الیکشن کرانے چل پڑے ہیں. آپ کے خیال میں یہ ان کا صحیح فیصلہ یہ ہے؟ اس کی پارٹی سے پوچھے, مجھے کیا ضرورت پڑی. لیکن میں نے اس کو کہہ چکا ہوں جو کہنا تھا. میں ٹی وی پہ اپنے گندے کپڑے نہیں دھو سکتا. شیخ رشید اپنی یہ جیکٹ اس آپ کے پروگرام میں نہیں دھو سکتا. میں نے عمران کو جو کہا اس نے کہا نہیں شیخ صاحب. لیکن آپ سیاست کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں نا, ٹائمنگ کے حوالے سے آپ بہتر مشورہ دے سکتے ہیں, لیکن آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے مشورہ ہی دے سکتا ہوں, آگے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا جو میرا مشورہ ہے. اور میں خود سوچ رہا ہوں کہ 1 مارچ سے یہ سیاست میرے حساب سے بدلے گی. 25, 23, 26, 28 فروری کو 1 مارچ کو میں بھی ایکٹیو ہوں. ذرا لات شات کو میں ذرا تیل مالش نکالوں, باہر نکلوں. عمران خان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو آپ نہیں بات کرتے ان کی پاکستان تحریک انصاف پہ, لیکن میں ایک کامنٹ اس پہ چاہ رہی ہوں کہ ان کے ارد گرد بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کو مس گائیڈ کر رہے ہیں, غلط مشورے دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو اس وقت میں, چونکہ اسی لیے کہا جا رہا ہے ڈی میں کھیل رہے ہیں, گول نہیں کر پا رہے. ایک سے ایک بڑا ایشو آ رہا ہے. عمران خان 22 سال کی دوشیزہ تو نہیں ہے نا کہ اگر اس کو سمجھ نہ آیا کہ کون اس کو ڈی کے اندر کھلا رہا ہے اور کوئی سلپ پہ کھلا رہا ہے. سو وہ اگر اب بھی 19-20 سال میں نہیں سمجھ سکا تو پھر شیخ رشید کے مشورے تو نہیں سمجھا سکتا. اچھا آخری بات, نجم سیٹھی صاحب نے میڈیا پر آ کر یہ کہا کہ جو پاکستان سپر لیگ کا فائنل میچ ہے وہ میاں محمد نواز شریف اور عمران خان مل کر بیٹھ کر دیکھیں. دونوں نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا. میں اگر عمران خان کو کہتا وہ جائے, سارا کراؤڈ عمران خان کے ساتھ ہوتا, نواز شریف کا چہرہ دیکھنے کے قابل ہوتا. میں عمران خان کی بجائے جا رہا ہوں دیکھنے کے لیے. اچھا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جانا چاہیے ان کو بھی. میں کہتا ہوں سارا کراؤڈ عمران خان کے ساتھ ہوتا, نواز شریف اتنا سا منہ بنائے بیٹھا ہوتا, اور عمران خان تو پتہ نہیں جائے یا نہ جائے. میں عمران خان کی جگہ جا رہا ہوں 23 تاریخ. ہم کہتے ہیں یہ جو قومی ایونٹس ہیں نا, اس میں اختلافات سے بالا تر ہو کے اس کو اٹینڈ کرنا چاہیے. ایونٹ کوئی چیز نہیں ہوتی. ہماری سیاست بھی پاکستان کے لیے, اختلافات بھی پاکستان کے لیے. یہ ایسی باتیں ہیں. یہ مشورہ دینے والوں کی بھی بڑی سیاست ہے. یہ چورن نجم سیٹھی بیچ سکتا ہے, کوئی اور نہیں بیچ سکتا. چلیں, بہت شکریہ. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب پروگرام میں آپ نے شرکت کی. اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. پارس جہاں سے کوئی اجازت دیجیے. اللہ نے کے